बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने आए हैं। आजकल पाकिस्तान में जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और हमारे एक सिचुएशन है जिसमें हम परसीव किए जा रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, ये बातचीत हमारे ड्राइंग रूम्स में, हमारे लिविंग रूम्स में, हमारे ऑफिसेज़ में, दोस्तों के दरमियान बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बातचीत में जो एक ख़ुसूसी चीज़ हमें नज़र आई वो ये कि लोग ये समझते हैं कि हमारी जो इकनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं उसकी वजह IMF है और वेरी कन्वीनियंटली ब्लेम इट ऑन IMF का स्लोगन चल रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि IMF को एक बैड बॉय बनाकर हमारी डिस्कशंस होती हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो IMF पे ब्लेम की जाती हैं तो वो गलत ना होगा। ये सारी चीज़ जो थी वो हमारे लिए परेशान कुन थी और आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसमें बेसिकली हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, IMF का रोल क्या है और क्या ये जस्टिफाइड है कि हम बग़ैर सोचे समझे IMF को ब्लेम करना शुरू कर दें। मगर इस सारी बातचीत में जो अहम है नुक्ता वो ये कि हम ये समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि हमें क्यों जाना पड़ रहा है IMF की तरफ। तो हम इब्तिदा में सबसे पहले मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा। एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर घर में किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसकी सांस उखड़ने लगती है, उसकी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है तो उसको हम लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसकी हालत गैर को देखते हुए डॉक्टर्स उसको ICU में भेज देते हैं, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट में जब एक मरीज़ जाता है तो अमूमन अच्छे अस्पतालों में उसके लवाहिकीन को अंदर जाने नहीं दिया जाता और उसको डॉक्टर्स और नर्सेज जो कि ICU के होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं और उसकी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आलात लग जाते हैं, उसको ड्रिप्स लग जाती हैं, उसको वो दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं, इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं, उसके टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो ICU है फाइनेंस की टर्म्स में, IMF फाइनेंशियल ICU है। ICU हमारे घर नहीं आया, हम उठ के ख़ुद जाते हैं ICU में एडमिट होने और हम जाकर उन डॉक्टरों से कहते हैं कि हमारे इस मरीज़ को आप दोबारा से सेहतयाब कर दें। इस छोटी सी एग्जांपल से हम आगाज़ करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस अपने सामने रखे जिनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि IMF क्या है, व्हाट इज़ IMF एंड हाउ डज़ इट वर्क। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वाई वी नीड टू गो टू IMF। पाकिस्तान को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि वो IMF के पास जाए, ना एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 22 दफ़ा जाए। और आखिर में हम बातचीत करेंगे कि व्हाट इज़ द वे आउट, हम इस चुंगल से आज़ाद कैसे होंगे। जब दूसरी जंग अज़ीम का अख्तिताम हो रहा था तो जुलाई 1944 में 1944 में अमेरिका की एक स्टेट है न्यू हैम्पशायर, उसका एक कस्बा है ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स में यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई फॉर द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल फ्यूचर। UN की इस मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातचीत होनी थी उसके 2 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि ये तयन किया जाए कि करेंसी के एक्सचेंज रेट को कैसे मैनेज किया जाएगा और दूसरा ये तयन किया जाए कि जो तबाही हुई है यूरोप में या उन एलाइड कंट्रीज़ में जो कि अमेरिका बरतानिया के साथ थी, उनकी जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है उसमें लोन्स कैसे दिए जाएंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम में 2 बातें सामने आईं, एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट और दूसरा था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया वो करेंसी एक्सचेंज पे था और लोन्स किस तरह दिए जाएंगे, और जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था उसके तहत 2 इंस्टीट्यूशन मारज़ वजूद में आए। एक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। IMF का जो काम था, जो उसको सौंपा गया, वो ये था
کہ ملکوں کی کرنسی ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز رکھنا اور ان کی گروتھ میں پالیسی بیسس پر انٹروین کرنا اور ان کی گروتھ کو مستحکم رکھنا، پلس جو ان کے امپورٹ ایکسپورٹ بل میں فرق اگر آئے تو ان کو لون دے کر وہ ان کے امپورٹ بلز کی پیمنٹ کو پاسبل بنانا۔ اور ورلڈ بینک کو جو ٹاسک ملا تھا وہ بیسیکلی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس تھے، جس کے لیے ورلڈ بینک آج بھی لون دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کی بیسیکلی اگر آپ جائیں ویب سائٹ پہ تو اس کے 3 فنکشنز آپ کو ملیں گے۔ پہلا فنکشن ہے ان کا سرویلنس، دوسرا ہے لینڈنگ اور تیسرا ہے ٹیکنیکل اسسٹنس۔ سرویلنس سے یہ مراد ہے کہ وہ گلوبل مارکیٹ کو ہر وقت مانیٹر کرتا ہے، اسپیشلی ان ممالک کو جو کہ اس کے پروگرامز کے تحت ہوتے ہیں۔ وہ تمام اکنامک ڈیولپمنٹس کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ دنیا کے ممالک کو ایڈوائز کرتا رہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے اپنی فائنینشیل پالیسیز میں، اپنی اکنامک پالیسیز میں، تاکہ آپ کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ دوسری چیز ہے اس کی لینڈنگ۔ لینڈنگ میں وہ لونز پرووائڈ کرتا ہے ممالک کو تاکہ وہ اپنے کرنسی ایکسچینج ریٹ کو مستحکم رکھ سکیں۔ یعنی جس طرح آج کل ہمیں پرابلم ہے روپی کے ایکسچینج ریٹ پہ کہ ہمارا روپی جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہو رہا ہے اور اب وہ تقریباً 226 228 پہ چلا گیا ہے ٹو اے ڈالر۔ تو یہ جو ہماری غیر مستحکم روپی ہے، اسی کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کا دوسرا فنکشن ہے۔ اور تیسرا فنکشن آئی ایم ایف کا ہے ٹیکنیکل اسسٹنس۔ ٹیکنیکل اسسٹنس سے مراد یہ ہے کہ آئی ایم ایف حکومتوں کو، حکومتی اداروں کو یعنی منسٹری آف فائنانس، اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینکس، ریونیو ڈپارٹمنٹس، ان کے لوگوں کو وہ ٹریننگز دیتے ہیں، ان کے لوگوں کو وہ پروگرامز بنا کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی بیسک فسکل مینجمنٹ کو امپروو کر سکیں۔ وائی وی نیڈ ٹو گو ٹو آئی ایم ایف؟ اب اس سوال کو سمجھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں 2 فائنینشیل ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ یہ جو فائنینشیل ٹرمینالوجیز ہیں یہ میں بہت سادی زبان میں ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، اور میں اتنی ہی بات کروں گا جتنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی۔ پہلی چیز ہے فسکل ڈیفیسٹ۔ فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری حکومت پاکستان خرچہ کر رہی ہے اور جتنی وہ کمائی کر رہی ہے یعنی جتنی اس کی آمدنی ہے، ان کا جو ڈفرنس ہے اگر وہ نیگیٹو میں چلا جائے، یعنی وہ خرچہ زیادہ کر رہی ہے حکومت پاکستان اور کما کم رہی ہے، تو جو نیگیٹو میں اس کا ڈفرنس آتا ہے اس کو ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ اس کی دوسری بات سمجھنے والی یہ کہ فسکل ڈیفیسٹ ہمیشہ پاکستانی روپیز میں ہوتا ہے، لوکل کرنسی میں ہوتا ہے۔ دوسری ٹرمنالوجی ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس یا پاکستان کے سسٹم کے پاس جو ڈالرز ہیں وہ ان کا ڈفرنس آف بٹوین دی آؤٹ فلو، یعنی ملک سے باہر جو ڈالر جا رہے ہیں اور جو ملک کے اندر ڈالر آ رہے ہیں، ان میں جو فرق ہے اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ جس طرح سادی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس سے دگنی ہماری امپورٹس ہیں۔ تو جب ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں تو ہم ڈالر کماتے ہیں، اور جب ہم امپورٹس کرتے ہیں تو وہ ڈالر ہم باہر بھیجتے ہیں۔ تو اگر ہم $50 کما رہے ہیں تو ہم $100 باہر بھیج رہے ہیں، کیونکہ ہماری امپورٹس کے بل جو ہے وہ $100 ہے۔ تو ہمارا تقریباً آدھے کا فرق ہے بٹوین آر ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ جب بجٹ بناتی ہے تو اس میں وہ اپنے 2 چیزیں دیکھتی ہے، ایک کرنٹ ایکسپینڈیچر اور ایک ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر۔ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز جو ہوتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں جو ہم اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں، اور جس میں ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، جس میں ہم پبلک سیکٹر میں مختلف ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کرتے ہیں۔ جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں جو حکومت پاکستان کو
پاکستان کا جو اسٹیٹ مشینری کو چلانے کا خرچہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، کرنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں روپیز میں، جو حکومت یا حکومتی اداروں کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہم بہت شاہ خرچی کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اگلا الیکشن بھی جیتنا ہوتا ہے، اس کو اپنی پذیرائی بھی چاہیے ہوتی ہے عوام میں، تو وہ ایسے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں جس میں وہ بڑے بڑے سیاسی سلوگنز بنا سکیں، یعنی موٹر ویز ہے، جس طرح میٹرو بس کا ایک پروجیکٹ ہے، یا مشہور زمانہ اورنج لائن ٹرین ہے لاہور کی، مگر ہمیں کوئی خاص ان کی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے لیوش ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کریں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حکومت روپیہ زیادہ خرچ کرتی ہے۔ جب حکومت روپیہ زیادہ خرچ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں لوگ، یعنی بزنسز، کمپنیز پیسہ کماتے ہیں۔ اب وہ پیسہ روپیز میں کما رہے ہیں، وہ جب پیسہ کماتے ہیں تو وہ ان کی جیب میں پیسہ آتا ہے، یعنی ان کی بائنگ پاور بڑھ جاتی ہے۔ جب بائنگ پاور بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی موٹر سائیکل 70 سی سی سے 100 سی سی لوں گا، 800 سی سی گاڑی سے میں 1000 سی سی پہ جاؤں گا، 1300 سی سی گاڑی سے میں 1800 سی سی گاڑی پہ جاؤں گا۔ یہ جو پریشر ہے یہ آتا ہے، یہ ایک ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے مارکیٹ میں۔ یہ خالی گاڑیوں کے لیے نہیں، یہ ہر چیز کے لیے، مگر میں نے اگزامپل گاڑیوں کی دی۔ جب یہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے تو اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے ہم مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے یا اکانومی سے تو تعلق رکھتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں پھر آپ کیا ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، وہ جو امپورٹس ہیں اس کا بل کس میں جاتا ہے؟ ڈالرز میں جاتا ہے۔ اور جب وہ بل ڈالرز میں جاتا ہے تو پریشر کس چیز سے پڑتا ہے؟ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو پہ پڑتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس یہ ڈالرز کم ہو جاتے ہیں تو آپ کا امپورٹ بل، جو کہ بہت ضروری ہے، جس میں آپ کو فیول امپورٹ کرنا ہے، جس سے آپ کی پاور جنریشن ہوتی ہے، جس سے آپ کی پوری ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے، وہ فیول امپورٹس کے لیے آپ کے پاس ڈالرز بچتے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کوئی گرین امپورٹ کرنا ہے یا آپ نے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے امپورٹس کرنی ہیں تو ان کے لیے آپ کے پاس ڈالرز نہیں بچتے، اور پھر آپ بھاگتے ہیں IMF کی طرف، پھر آپ بھاگتے ہیں چائنا کی طرف اور سعودی عربیہ کی طرف۔ یہ ایک سائیکل ہے جس میں ہم اپنی خوش فہمی میں ہی پھنس کے اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور اس سائیکل کا کیپشن اگر آپ دیکھیں تو ہم نے دیا ہے سائیکل آف ڈیتھ۔ اور ہم اب اس سائیکل کی ایک میچور اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم ابھی فوری طور پہ نہیں سنبھلے تو ہم واقعی میں ایک بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز ادھر جو میں سمجھانا چاہوں گا کہ جو ہم غلط کرتے ہیں وہ ہے ایک فنومینا یا ایک ٹرمنالوجی، جی ڈی پی گروتھ۔ جی ڈی پی گروتھ ایک نمبر ہے، وہ نمبر ایسے طریقے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی ہماری اکانومی کے لیے اور ہماری فائنینشیل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ نمبر جو ہے وہ آپ ہائر امپورٹ سے اور ایکسیسو لوکل سپینڈنگ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ امپورٹ بیس جی ڈی پی گروتھ ہے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے نقصان دہ بنتی ہے۔ اور آج جس صورتحال میں آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے فیول اور گرین امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہیں، آپ اسی قسم کی پرابلم میں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا۔ ایک گاڑی جو ہمارے یہاں پاکستان میں بنتی ہے تو اسمبل ہوتی ہے، اس کا تقریباً 70% جو گاڑی میں استعمال ہونے پارٹس ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بے بہا موٹر سائیکلوں کے برانڈ ہیں مگر سب کے انجن امپورٹ ہوتے ہیں۔ تو جب اس قسم کی سیلز بڑھتی ہیں تو اس سے آپ کے امپورٹ بل میں اضافہ ہوتا ہے۔ امپورٹ بل میں اضافہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈالرز جو آپ کو ضروری امپورٹس کے لیے چاہیے وہ غیر ضروری امپورٹس پہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اور یہ رانگ ایگزامپلز ہیں پراسپیرٹی کی، خوشحالی کی پاکستان میں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ
نقصان دہ ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ اچھے خاصے غیر پڑھے لکھے اور کم عقل لوگ ہیں، ہمیں اپنے فائدے کے بارے میں بھی نہیں معلوم۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ ہماری ہسٹری آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ رشتہ ہے وہ اس کا آغاز ہوا 1958 میں۔ 1958 میں جنرل ایوب خان کے دور میں آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس کے تحت $25 ملین مختص کیے، مگر وہ $25 ملین پاکستان نے ڈرا نہیں کیے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کا 60s میں کوئی رول نہیں رہا اور 70s میں دوبارہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آئی ایم ایف سے چھوٹے چھوٹے لونز لینے کا آغاز ہوا، جو کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی، جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی چلتا رہا۔ جو زیادہ ہمارا پریشر فیل ہوا اور جس پہ ہم نے زیادہ بڑے لونز لینے شروع کیے آئی ایم ایف سے، وہ 1990s کا ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بتدریج گورنمنٹس رہیں۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو 2018 تک ہم نے 30 ٹریلین روپیز آئی ایم ایف سے لون لیا۔ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اپنے 2018 سے فرسٹ کوارٹر آف 2022 تک پی ٹی آئی نے 21 ٹریلین روپیز کا آئی ایم ایف سے لون لیا، یعنی 70 ایئرس میں تقریباً 30 ٹریلینز اور 4 ایئرز میں 21 ٹریلینز روپیز کا لون لیا گیا۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ہیز این ایکسپلینیشن فار دیٹ، بٹ دس از سم تھنگ وچ شوڈ بی نوٹڈ ویدر اٹ از پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، irrespective آف دا پارٹیز۔ ہمارے جو یہ رومانسنگ ود آئی ایم ایف ہے وہ کتنی ڈیپ ہے اور کتنا زیادہ ہمیں عادت ہو گئی ہے ان سے لون لینے کی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہم آئی ایم ایف کے سامنے دوبارہ سے جا رہے ہیں اور ان سے $1 بلین کے لیے ہم منتیں سماجتے کر رہے ہیں، تو یہ آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے آج تک اپنی فائنینشیل پالیسیز کو سیدھا نہیں کیا۔ ہم نے آج تک کسی گورنمنٹ نے بھی اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول نہیں کیا۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور امپورٹس کو کنٹرول کریں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پھر ہم بیگنگ بال لے کر آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی تمام تر پرابلمس کے ذمہ دار خود ہیں، کوئی اور آئی ایم ایف، امریکہ ہماری پرابلمس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے خود اپنے آپ کو اس حالت پہ پہنچایا ہے کہ آج ڈیفالٹ کے قریب کے سٹیٹس میں ہمارا 4تھا نمبر ہے دنیا میں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ہم نے سوال پوچھنا ہے اپنے لیڈرشپ سے کہ یہ پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے جو نمبر کی گمکری ہے، جو ٹرمنالوجیز کی گمکری ہے، وہ ہمارے ساتھ آپ نہ کریں، ہمیں سچ بتائیں۔ اور ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے لیڈرز کوئی مشکل فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کو لان تان کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، بیکاز ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ مشکل فیصلے ہمارے فیوچر کے لیے ضروری ہیں۔ فسکل ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنا، کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ان نیسیسری ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز جو پولیٹیکل بیسس پہ کیے جاتے ہیں، سیاسی گمکریز پہ کیے جاتے ہیں، وہ بالکل نہیں ہم کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ سیونگز کریں۔ پاکستان کا نمبر سیونگز، پرائیویٹ سیونگز میں بہت نیچے ہے۔ ہمارے ساتھ انڈیا ہے، وہاں پہ پرائیویٹ سیونگز بہت ہائی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ سرپلس میں جاتی ہے۔ تیسری چیز جو یہاں پہ ہم کہیں گے وہ یہ کہ جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کی ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ہمیں اپنے ایکسپورٹس بڑھانی ہے۔ ہمارے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کے بہت اچھے پراسپیکٹس ہیں، اس کو ماڈرنائز کرنا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایگریکلچرل ملک ہیں، تو اگر ہم انویسٹ کریں اپنی ایگریکلچر پہ، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، تو ہم فوڈ گرین کی ایکسپورٹس بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور فوڈ گرین کی ایکسپورٹس اتنی ہی لوکریٹو ہے جتنی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں۔ چوتھا پوائنٹ میرے پاس ہے وہ ہے کہ ہمیں ریمیٹنسز جو کہ ایکسپیٹ پاکستانیوں سے
आते हैं पैसे डॉलर्स की शेप में, उनको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। हमने उन पाकिस्तानियों को इंसेंटिव्स देने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आएँ। आखिर में इस सारी बातचीत के बाद मैं आपसे सिर्फ 3 चीज़ें कहूँगा। पहली ये कि IMF हमारा दुश्मन नहीं है, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। दूसरी बात, जो बजट अच्छा समझ के आता है, जिसमें डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, जिसमें तनख्वाहों में अलाउंसेस में बहुत इजाफ़ा कर दिया जाता है, वो कोई अच्छा बजट नहीं होता अगर हम उसको खुद अपनी आमदनी से पूरा नहीं कर रहे। तो हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को कम से कम करना है। गवर्नमेंट को हमने प्रेशराइज़ करना है कि वो ऐसी पॉलिसीज़, स्पेशली फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ऐसी ना बनाएं जो शॉर्ट साइटेड हैं। और हमें ख़ुद ये समझने की ज़रूरत है कि आज अगर हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारी मार्केट में पैसा बहुत आ रहा है, तो वो अल्टीमेटली हमें वापस करना है। वो पैसा अगर फिस्कल डेफिसिट की वजह से आ रहा है तो वो इनडायरेक्टली लोन लेके पूरा किया जाएगा, और डायरेक्टली अगर लोन्स की वजह से वो पैसा हमारे पास आ रहा है जिसको हम खर्च कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि हम खुशहाल हो गए, तो वो भी हमें इंटरेस्ट के साथ बाद में वापस करना होगा। सो वी नीड टू बी एजुकेटेड एंड वी नीड टू बी अवेयर कि हमारे लिए किस किस्म का बजट और किस किस्म की फाइनेंशियल पॉलिसी बेहतर है। और सबसे आखिर में ये कहूँगा कि हमें अपनी लीडरशिप के ऊपर ये प्रेशर डालने की ज़रूरत है कि वो जो सही फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको परसू करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल कॉस्ट। और वो पॉलिटिकल कॉस्ट अगर मैं एतराज़ नहीं करूँगा तो वो पॉलिटिकल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, लोअर और अपर मिडिल क्लास है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो हुकूमतों के मुश्किल फ़ैसले जो कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और हमारी इकनॉमिक्स के लिए ज़रूरी हैं, उन पर उनको अननेसेसरीली क्रिटिसाइज़ ना करें। थैंक यू वेरी मच।